Assalamu alaikum dear students. Here we have AS Physics, chapter number 2 Kinematics. कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इनको सॉल्व कर दिया है. आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से सॉल्व हुए हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पॉइंट आउट करनी है या इनको कैसे लिखना है. लाइक हेयर यू हैव क्वेश्चन 1, डिफाइन पार्ट ए पार्ट 1, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट. तो ये आपका बहुत ही पुराना सा एक डेफिनेशन है, आपको पता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. फिर कहता है पार्ट 2, यूज़ योर डेफिनेशन टू एक्सप्लेन हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ कार टू ट्रैवल अ सर्टन डिस्टेंस एंड येट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट. यानी उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कार ने जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो है. तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम पॉइंट ए से चले हैं और यहाँ गए हैं और वापस आ गए हैं, तो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर ये सारा है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आपने लिखा है. तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी है जबकि डिस्टेंस कोई ना कोई कवर हो. तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है कि इफ़ अ कार केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन from a certain point, then the car travel the distance but its displacement is zero from the original position. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इन पार्ट बी, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो जैसे ये बात आती है तो एक तो हमें जहन में फ़ौरन ये आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब है कि ज़ीरो है, लेकिन देखते हैं वो यूज़ होनी है नहीं होनी. And travels upwards along a straight road inclined at an angle of 5 degree to the horizontal, illustrated in figure 2.1. तो उसने आपको एक डायग्राम दे दी है कि कार जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है. कार का मैस दे दिया है उसने आपको, डिस्टेंस कवर दे दिया है, एंगल दे दिया है. अब असल में ये जो क्वेश्चंस हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हों, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो हैं वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स के भी हैं. तो लेकिन हम चूँकि सिर्फ भी डील कर रहे हैं काइनेमेटिक्स को, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये मैथ्स किस लिए दिया हुआ था या एंगल किस लिए दिया हुआ था. तो अभी फ़िलहाल जो उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उस तक अपने आप को लिमिट रखेंगे. द लेंथ ऑफ द रोड इज़ 45 मीटर and the car has a mass of 800 kg. The speed of the car increases at a constant rate and is 28 meter per second at the top of the slope. Constant rate increases at the constant rate. Determine for this car traveling up the slope the acceleration. अब एक तो हमें सिंपल सी बात ये पता है कि जो एक्सेलरेशन वो हमसे पूछ रहा है वो दरअसल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चूँकि यहाँ पर वो कह रहा है कि कार स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप रिकॉल करें तो वो ये इक्वेशन है 2as = v² - u². जैसा कि अभी हमने शुरू में कहा कि अगर यहाँ उसने हमसे कहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसका मतलब है कि u = 0 है, और वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है. तो उसने डिस्टेंस हमें दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द स्लोप का लें एक तरीके से वो हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वो मालूम कर रहा है हमसे. तो हम ये एक्सेलरेशन इस तरह से बहुत इजीली डिटरमिन कर सकते हैं और इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है. तो दिस इज़ सिंपली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यू हैव ओनली 0.87 द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. फिर कह रहे हैं द टाइम टेकन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द स्लोप. इक्वेशन जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप रिकॉल करें तो वो ये है कि v = u + at. पहले ही हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी उसने हमें 28 दी हुई है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और टाइम हमसे पूछ रहा है जो कि 32 सेकेंड्स आ रहा है. सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन 2 पे जाइए. A student has been asked to determine the linear acceleration of a toy car as it moves down a slope. He sets up the apparatus as shown in the figure 3.1. उसने कहा कि जी हमारे पास जो है वो एक लीनियर एक्सेलरेशन हम टॉय कार का मालूम कर रहे हैं, और जो है वो एक स्लोप पर नीचे की तरफ जा रही है कार, डिस्टेंस d है. द टाइम t to move from rest
Again the same thing, u is equal to 0 through a distance d is found for different values of d, یعنی مختلف ویلیوز جو ہیں ان کے لیے ڈی آپ کے پاس تھا اور اس کے لیے آپ نے ٹائم جو ہے وہ دیکھا ہے. اور پھر گراف آف ڈی از پلاٹڈ اگینسٹ ٹی اسکوائر ایز شون ان فیگر. تو جو آپ نے ڈیٹا بنایا ہے اس میں آپ کے پاس ٹی تھا، لیکن یہاں پہ ٹی اسکوائر اور جو ہے وہ ڈی کے درمیان میں آپ نے ایک گراف دیا ہوا ہے آپ کو. اور یہ خیال رکھیے کہ یہاں پر جو یونٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، تو وہ سینٹی میٹر ہے. تو بی کیئرفل آف دس یونٹ، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے جو آنسر پوچھا جا رہا ہو اس میں سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو کہیں یا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو، تو دس از امپورٹنٹ. پھر کہہ رہا ہے کہ تھیری سجیسٹ دیٹ دی گراف از اے اسٹریٹ لائن تھرو دی اوریجن. نیم دی apparatus آن فگر 3.2 دیٹ انڈیکیٹس دی پریزنس آف. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فیچر ہمیں بتانا ہے اس گراف کا، تو جو ہمیں یہ بتائے کہ جی جو گراف ہے اس کے ہیلپ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس رینڈم ایرر ہے. تو رینڈم ایرر کے بارے میں اگر آپ ریکال کریں، جو ہمارا چیپٹر 1 تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا رینڈم ایرر اور سسٹمیٹک ایرر کو. تو اسکیٹرنگ جو ہے، جیسے یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے لائن پر نہیں ہیں، تو یہ اسکیٹرنگ جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ رینڈم ایرر ہے. اسکیٹرنگ آف دی پوائنٹ آن دی گراف، دس ول گیو یو دی آئیڈیا دیٹ یو ہیو رینڈم ایرر. آن دی ادر ہینڈ سسٹمیٹک ایرر، تو اگر آپ سسٹمیٹک ایرر کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایک اسٹاپ واچ جو ہے وہ شخص کی یوز کی ہے، جس میں ٹائم جو ہے وہ تو کچھ آگے آپ کے پاس ایک انیشیل ٹائم تو ہے، لیکن جو ہے وہ آپ نے، یا یوں کہوں کہ جو آپ کے پاس جو اسٹاپ واچ ہے وہ ایک انیشیل ٹائم آپ کو دکھا رہی ہے، جبکہ ابھی ڈسٹینس کوئی کور نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستقل طور پر ایک ایرر آپ کے پاس موجود ہے اور وہ سسٹمیٹک ایرر ہے. تو ٹی اسکوائر از اے ویلیو آف 0.6 بٹ ہیز ڈسٹینس نو ڈسٹینس کورڈ، یعنی ابھی ڈسٹینس کور کوئی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کی جو اسٹاپ واچ ہے وہ آپ کو ٹائم دکھا رہی ہے، یعنی سسٹم ہے اس میں آپ کی اسٹاپ واچ میں گڑبڑ ہے، وہ خرابی ہے اور وہ سسٹم میں خرابی ہے، جس لیے اس کو آپ سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہے ڈیٹرمن دی گریڈینٹ آف دی لائن آف دی گراف. تو گریڈینٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، y2 مائنس y1 ڈیوائڈ بائی x2 مائنس x1. تو یہاں میں نے جو ہے وہ یہ پوائنٹس لے لیے ہیں اور ان پوائنٹس کو جب آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس گریڈینٹ آ جائے گا اور وہ آ رہا ہے 10.6. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ابھی اس کو ایز اٹ از کاؤنٹ کر رہے ہیں سینٹی میٹر میں اور سیکنڈ اسکوائر میں، تو گریڈینٹ جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ obviously سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آ رہا ہے. تو دس از گریڈینٹ. پھر جو ہے وہ ایک چیز آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے سیکنڈ پارٹ میں، یوز یور آنسر ٹو 1 ٹو کیلکولیٹ دی ایکسیلریشن آف دی ٹوائر ڈاؤن دی سلوپ. اب یہ جو انفارمیشن آپ کو اوپر ملی ہے اس سے آپ نے ایکسیلریشن نکالنا ہے. اب آپ کو سیکنڈ ایکویشن آف موشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایس از ایکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر. تو جب آپ کے پاس یو 0 ہے تو obviously ایکویشن جو ہے یہ والی یہ چینج ہو جائے گی اس طرح سے کہ ایس از ایکول ٹو ڈی از ایکول ٹو ہاف اے ٹی اسکوائر. ڈی میں نے اس نے لکھ دیا ہے کہ وہاں پر گراف میں اس نے ڈی دیا ہے، ایس نہیں دیا ہے. تو 2as ڈیوائڈ بائی ٹی اسکوائر آپ کے پاس اے ہو جائے گا، چونکہ وہ آپ سے ایکسیلریشن پوچھ رہا ہے. تو 2d اوور ٹی اسکوائر. اب ابھی آپ نے جو یہاں نکالا ہے بنیادی طور پر گریڈینٹ، وہ دراصل کیا ہے، وہ ہے اصل میں ڈی اوور ٹی اسکوائر. تو یہ جو گریڈینٹ تھا وہ اصل میں آپ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ جی گریڈینٹ تھا ہمارا جو کہ 10.6 ہے. اور اوبویسلی اگر آپ اس کا یونٹ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر، وہ سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں نکالا تھا آپ نے. اور اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ کو ایکسیلریشن نکالنے کے لیے گریڈینٹ کو 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. تو یا تو آپ کے پاس ایکسیلریشن سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں، اور اگر آپ اس کو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں لینا چاہیں تو وہ یہ 0.212 آئے گا. آئی ہوپ اٹس کلیئر. گریڈینٹ نکالیں اور پھر 2 سے ملٹیپلائی کریں. اس ایکویشن کو مینیپولیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے اور دس از دی ایکویشن. سو ہیئر یو ہیو دی گریڈینٹ اور 2 سے آپ نے اسے ملٹیپلائی کر دیا تو آپ کا رزلٹ آ گیا. اچھا یہاں یہ کوشچن جو ہے 3 اس کو میں نے خصوصاً مارک کیا ہوا ہے اور یہ اصل میں پروجیکٹائل موشن کی سچویشن ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پروجیکٹائل موشن ہم نے کیا ہے
تو اس میں دراصل ہم نے یہاں سے فائر کیا کسی چیز کو تو وہ ایک کمپلیٹ پیرابولک پاتھ بناتے ہوئے چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سیکنڈ کیس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ہائٹ سے آپ اس کو تھرو کریں تو یہ جو ویلوسٹی ہوگی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو ہائیسٹ پوائنٹ پر ویلوسٹی ہے کون سی ورٹیکل ویلوسٹی، وہ 0 ہے، اور جو کچھ بھی یہاں ویلوسٹی ہے وہ دراصل ہاریزنٹل ویلوسٹی ہی ہے جو تھرو آؤٹ کانسٹنٹ رہے گی. تو دیز آر دی 2 پوائنٹس آپ کو یہ یاد رکھنے ہیں. پھر جب یہ ہٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی ہاریزنٹل ویلوسٹی تو کانسٹنٹ چل ہی رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے وہ ایک ورٹیکل کمپوننٹ کی ویلیو ہو چکی ہوگی، اور اس کے لحاظ سے پھر آپ اس کی ویلوسٹی نکال سکتے ہیں اگر پوچھے. فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہم سے پوچھ کیا رہا ہے. The initial height of the stone above the level of the sea is 16 meter. Air resistance may be neglected. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو 2 assumptions کیے ہیں projectile motion میں، اس میں ایک assumption یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ air resistance ہم نے کنسیڈر نہیں کیا ہے، تو this is important. State the horizontal velocity of the stone as it hits the water. تو جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو بھی horizontal velocity ہے وہ تھرو آؤٹ کانسٹنٹ رہتی ہے، تو یہ ساری کی ساری ویلوسٹی کانسٹنٹ رہے گی، اور جب وہ ہٹ کرے گا تب بھی اس کی وہی ویلیو ہوگی. تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو 18 ہی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا ہے. دین ان پارٹ ڈی، اس میں کوئی ایک کوشچن میرا خیال سے پارٹ بی کا بھی ہوگا جو فی الحال شاید کائنیمیٹکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے نہیں دیا ہے اس کو فی الحال، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. فی الحال جو کوشچنس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. D1. On the grid of figure 4.2, draw a vector diagram to represent the horizontal velocity and the resultant velocity of the stone as it hits the water. تو یہاں پر کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہ horizontal velocity ہے، اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ complete velocity ہے یا total velocity ہے، جس کو آپ vertical velocity total velocity یا resultant velocity کہہ سکتے ہیں. ریزلٹنٹ ویلوسٹی، تو ظاہر ہے ریزلٹنٹ ویلوسٹی کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ورٹیکل کمپوننٹ بھی آ گیا ہوگا، تو وہ میں نے یہاں ڈرا کر دیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے. لیکن اصل میں آپ کو بنانا ہے یہ، اور اس کے بعد پھر یہ والا ویکٹر، چونکہ یہ ریزلٹنٹ ویلوسٹی کو شو کر رہا ہے، اور یہاں آپ بلکہ لکھ بھی دیں کہ دس از یو وچ از ریزلٹنٹ ویلوسٹی اینڈ دس از یور ہاریزنٹل ویلوسٹی. پھر یہ آپ اینگل میجر کر لیں تو تقریباً آپ کو یہ 45 ڈگری کا اینگل لگ رہا ہے. یہ اگر آپ اپنے کاپی پہ کریں گے تو ایگزیکٹلی آپ اس کو پروٹیکٹر سے معلوم بھی کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی اس کی ویلیو کیا ہے، جو اس کی یعنی آنکھ جو آپ کو بتا رہی ہے یا آنکھ سے دیکھ کے جو آپ بتا سکتے ہیں وہ تقریباً 45 ڈگری کا اینگل ہے. تو یہ آپ کے پاس کوشچن کون سا تھا؟ کوشچن 3. دین کوشچن 4. An experiment is conducted on the surface of the planet Mars. مارس پہ آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے. A sphere of mass 0.78 kg is projected almost vertically upwards from the surface of the planet. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے سمپلی جو ہے وہ یہ دیکھا کہ ہم نے vertically upward اس کو تھرو کیا ہے، میس اس کا دیا ہوا ہے، پروجیکشن ہم نے اس کی نیئرلی جو ہے وہ ورٹیکل کی ہے. دی ویریشن آف دا ٹائم ٹی آف دی ورٹیکل ویلوسٹی وی ان دی اپورڈ ڈائریکشن از شون ان دی پلینٹ. اب ظاہر ہے کہ ان دی پلینٹ سے کیا مراد ہے کہ جو یہ ہمارے پاس یہاں پہ صورتحال بن رہی ہے سرفیس آف دی پلینٹ پر، اس کے لحاظ سے اب دیکھ رہے ہیں کہ جو ویریشن آف ٹی ہے وہ ہمارے پاس ویلوسٹی ایسے تبدیل ہو رہی ہے اس کے ساتھ، اور ویلوسٹی کی ویلیو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر 5 ہے تو یہ تقریباً 9 آ رہی ہے، تو دیکھ لیں گے، اگر پوچھتا ہے تو پوچھتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اصل بات یہ کہ اس ویلوسٹی سے اس کو تھرو کیا گیا ہے، اور ہم جیسے ہم سیکھ چکے ہیں گرافس میں کہ جب کوئی چیز اوپر کی طرف جا رہی ہو تو مثال کے طور پر پوائنٹ اے سے وہ چیز جو ہے وہ تھرو کی گئی تھی، اور یہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ جا کے رکے گی اور پھر واپس آئے گی. تو پوائنٹ بی پر جب وہ پہنچتی ہے تو اس کی انیشل ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے. تو وہ یہ پوائنٹ ہے جہاں اس کی انیشل ویلوسٹی اس کی ورٹیکل ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے، جو کہ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے واپس آنا شروع کیا، تو یہاں سے پھر ہمارے پاس یہ اس طرف آ گئی ہے. اب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ the sphere lands on a small hill at time t is equal to 4 seconds.
تو وہ واپس جو ہے وہ پلانٹ کے سرفیس پہ آنے کی بجائے وہ ایک ہل پر جو ہم نے یہاں بنا دیا ہے گرین سے اس کو مارک کر دیا، وہاں پر وہ رک گئی اور اس وقت ٹائم کتنا پاس ہوا تھا، 4 سیکنڈز کا ٹائم پاس ہوا تھا. تو دس از دی انفارمیشن وی ہیو. اسٹیٹ دی ٹائم ٹی ایٹ وچ دی اسفیئر ریچز اٹس میکسیمم ہائٹ ابو دی پلانٹ سرفیس. تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو یہ والا پوائنٹ ہے وہاں پر ویلوسٹی 0 ہوئی ہے، تو یہ آپ کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ بی آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا تو نہیں ہے کہ بی یا سی مینشن کرو، لیکن یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے. اور جب آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو یہ 2.4 کی ویلیو آ رہی ہے. تو 2.4 سیکنڈ پر وہ ہائیسٹ ڈسٹینس اس نے کور کیا ہے، ورٹیکل ڈسٹینس کی جو ہم بات کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹرمن دی ورٹیکل ہائٹ ابو دی پوائنٹ آف دی پروجیکشن ایٹ وچ دی اسفیئر فائنلی کمز ٹو ریسٹ آن دی ہل. یعنی یہ ہائٹ جو ہے یہ ایک طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوگی، یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ والا جو پارٹ ہے، یہ جو ایریا آف دی ٹرائنگل ہے، یہ ہمارے پاس ایک ڈسٹینس کور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ کون سا ڈسٹینس کور ہے؟ جو اس نے اوپر جاتے ہوئے جو ہے وہ کور کیا ہے ڈسٹینس. اور جب اس کے بعد جب نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے تو ڈائریکشن آف دی ویلوسٹی چینج ہوئی ہے. اور ہم نے کہا کہ جی اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو یہ والا پارٹ ہے اس کا یہ والا جو ایریا آف دی گراف ہے، یہ ایریا آف دی گراف ظاہر ہے کہ اس کا نیگیٹو ایک طریقے سے آپ لے لیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ الٹیمیٹلی صورتحال کیا ہے کہ جو ان دونوں کا ڈفرینس ہے وہ ایکچولی ہائٹ آئے گی. تو وہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا. آپ نے کہا جی یہ ہمارے پاس اپورڈ ڈائریکشن میں ہے جو ہے وہ ڈسٹینس کورڈ، اور ڈاؤن ورڈ میں جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم نیگیٹو دیکھ رہے ہیں. تو جب ان کا ڈفرینس لیں گے ہم تو فائنل ورٹیکل ہائٹ جو ہے وہ 6 آ جائے گی، یہ 6 سینٹی میٹر آ جائے گی. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ اس کا ایکسلریشن کا جو کانسیپٹ ہے ویلوسٹی ٹائم گراف سے ہم نکال سکتے ہیں ایکسلریشن، اور یہ گریڈینٹ ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ یہ پلانٹ مارس ہے تو یہ ہم ظاہر ہے اس کو جی نہیں لے سکتے، تو یہاں ہمیں ایکسلریشن دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا ہے. تو وہ ہمارے پاس 9 - 6 آ رہا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہے تو اس کو آپ کنسیڈر کر کے گریڈینٹ نکال لیں تو وہ گریڈینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسلریشن آ رہا ہے. پھر اوپر جاتے ہوئے اس کا جو ڈسٹینس کور ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 10.8 ہے، اور جب واپس آ رہے ہیں تو ڈسٹینس کور کیا ہے 4.8 ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ نے یہ کیلکولیشن کی تھی تو یہی ریزلٹس تھے، لیکن اب ہم نے اس کو ایکسلریشن کے تھرو کیا ہے یا ایکویشنس کے تھرو کیا ہے انسٹیڈ آف کنسیڈرنگ دی ایریا آف دی ٹرائنگل یا ایریا انڈر دی گراف آف دی ویلوسٹی ٹائم گراف جس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی ظاہر آنسر وہی آئے گا. تو ایک میتھڈ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا میتھڈ یہ ہو سکتا ہے. دونوں میتھڈ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی ہائٹ معلوم کرنے کے لیے، جس کی اس ہل کی ایک طریقے سے کہتے ہیں جو ہائٹ ہے وہ آپ سے کیلکولیٹ کروائی گئی ہے. اس کے بعد 5th کوشچن میں وہ کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ پارٹ اے کمپلیٹ فگر 2.1 ٹو شو ویدر ایچ آف دی کوانٹیٹیز لسٹڈ ان ویکٹر اور اے اسکیلر. اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹینس مووڈ جو ہے اسکیلر ہوتا ہے، اسپیڈ بھی اسکیلر ہوتا ہے، اور ایکسلریشن ویکٹر ہوتا ہے. تو سمپلی آپ نے یہ لکھ دیا. پھر کہہ رہا ہے کہ a ball falls vertically in air from rest. The variation with time t of the distance d moved by the ball is shown in figure. اب یہاں پر اس نے آپ کو ایک گراف دیا ہے جو یہ ہے انفیکٹ، اور اس گراف میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ جب پوچھے گا تو پوچھے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ انیشیلی ظاہر ریسٹ میں تھی باڈی، اور پھر اس کے بعد پھر ایکسلریٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک پوائنٹ پر یہ گراف بالکل اسٹریٹ ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا اسٹریٹ گراف کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹ سلوپ آ رہا ہے، اور کانسٹنٹ سلوپ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ویلوسٹی ہے وہ کانسٹنٹ آ گئی ہے خاص ٹائم کے بعد. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کوشچن میں کیا کہہ رہا ہے. پارٹ 1 میں کہہ رہا ہے بائی ریفرنس ٹو فگر 2.2 ایکسپلین ہاؤ اٹ کین بی ڈیڈیوسڈ دیٹ دی بال از انیشلی ایٹ ریسٹ. تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا جو سلوپ ہے ڈسٹینس ٹائم گراف کا وہ آپ کو بتایا کہ ویلوسٹی ہوتی ہے. تو سلوپ اس کا انیشلی 0 ہے، تو ویلوسٹی 0 ہے یعنی ریسٹ میں ہے. کوئی بات یہاں لکھ دی ہے ہم نے کہ وی نو دیٹ دی گریڈینٹ آف دی ڈسٹینس ٹائم گراف گیوز ویلوسٹی ایز ان دس کیس انیشیل ویلیو آف دی گریڈینٹ از 0 thus the ball is at rest initially. That's it.
پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایئر ریزسٹنس از ناٹ نیگلیجبل؟ تو یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم نے شروع میں کہی تھی کہ جب ہم بغیر جو ہے وہ ایئر کے یا وداؤٹ ایئر کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ ایک کرو بنتا ہے، لیکن اگر یہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے لائن تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایکسیلریشن زیرو ہو گیا ہے، اور یہ ویلوسٹی ہم نے پڑھی تھی کہ یہ ٹرمینل ویلوسٹی کا کانسیپٹ ہے، یعنی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے ویلوسٹی. تو آفٹر اے ٹائم انٹرول گریڈینٹ بیکمز کانسٹنٹ، دس دی ویلوسٹی بیکمز کانسٹنٹ اینڈ ایکسیلریشن از زیرو. تو ہم نے کہا کہ جب ایکسیلریشن زیرو ہوتا ہے تو وہ ایک خاص ٹائم کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ ایئر ریزسٹنس کو کنسیڈر کیا گیا ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر سیکنڈ پارٹ میں پوچھ رہا ہے فیگر 2 ٹو ڈیٹرمن یوز فیگر 2 ٹو ڈیٹرمن دی اسپیڈ آف دی بال ایٹ ٹائم ٹی 4 سیکنڈس اور 40 سیکنڈس آفٹر اٹ ہیز بین ریلیزڈ. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی پوائنٹ پر بھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ آپ کے پاس 0.4 سیکنڈ ہے، اور اس پوائنٹ پر اگر آپ کو اسپیڈ نکالنی ہے تو وہ اصل میں یا ویلوسٹی نکالنی ہے تو وہ انسٹنٹینیس اسپیڈ یا ویلوسٹی ہے. اور کیسے پتہ چلے گی کہ اس گراف پر جو ہے وہ گریڈینٹ ڈرا کیا جائے. تو وہ گریڈینٹ ہم نے ڈرا کیا ہے یہاں پر، اور اس کی جب ہم نے ویلیو دیکھی ہے تو وہ ویلیو اس طرح سے نکل رہی ہے جو کہ 2.9 یا 3 ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اسپیڈ ہوگی اس پوائنٹ پر. یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے یہاں پر کہ گریڈینٹ آف دی ڈسٹینس ٹائم گراف ایٹ اے پوائنٹ گیوز دی اسپیڈ ایٹ دیٹ ٹائم اور پوائنٹ. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر کہہ رہا ہے کہ فیگر 2 اسکیچ اے گراف ٹو شو دی ویریشن ود ٹائم ٹی آف دی ڈسٹینس مووڈ بائی دی بال نیگلیجبل فار نیگلیجبل ایئر ریزسٹینس. یو آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو کیری آؤٹ اینی فردر کیلکولیشن، یعنی کیلکولیشنس کوئی نہیں کرنی لیکن ایک گراف بنانا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گراف بنے گا دوسرا والا وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو شروع میں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے پہلا گراف ہے، یعنی باڈی جو ہے وہ ظاہر ریسٹ میں تھی تو یہاں پہ بھی باڈی ریسٹ میں ہی ہے آبویسلی. اس کے بعد کیا ہوا ہے، چونکہ ایئر ریزسٹنس جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو اس کا یعنی ایک تو یہ جو اس کا سلوپ ہے وہ کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں ہوگا اور مستقل تبدیل ہوتا رہے گا، یہ آپ کا خیال رکھنا ہے. یعنی ٹرمینل ویلوسٹی کبھی اٹین نہیں کرے گا یہ. اور اس کے علاوہ اس کی جو ویلیو ہے یعنی ڈسٹینس کورڈ ہے کسی ٹائم کے لیے وہ بھی ہمیشہ جو پہلا والا تھا اس سے زیادہ ہوگا. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ 2 پر یہاں ڈسٹینس کور ہے مثلاً پوائنٹ سپوز 1، لیکن یہاں ہے 0.3. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایئر ریزسٹنس نہیں ہے. تو یہ کسی بھی پوائنٹ پر آپ دیکھ لیں مثلاً 0.6 پر یہاں پر آپ کے پاس ایک ڈسٹینس کور آ رہا ہے، لیکن جب آپ وداؤٹ ایئر ریزسٹنس کرتے ہیں تو وہ یہ آ جاتا ہے. تو چاہیں تو یہاں پہ لکھ بھی لیں کہ یہ جو آپ نے یہاں بنایا ہے یہ ہے وداؤٹ ایئر ریزسٹنس، وداؤٹ ایئر فرکشن یا ریزسٹنس. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ خیال رکھنی ہیں. کبھی بھی یہ اسٹریٹ نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ اس کی ویلیوز ہمیشہ جو ہے وہ پہلے گراف سے زیادہ آتی رہیں گی. اور شروع میں یہ گراف بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ہمارا پہلا گراف تھا، چونکہ شروع میں تو ظاہر ہے یہ بھی ریسٹ پہ ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بھی ایکسیلریشن آئے گا، اور وہ ایکسیلریشن کانسٹنٹ ایکسیلریشن ہوگا لیکن وہ کبھی بھی زیرو پر نہیں جائے گا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ کوشچن نمبر آپ کا کون سا تھا 5. اب آ جائیں کوئکلی کوشچن 6 پہ. دی ڈسٹینس ایس مووڈ بائی این آبجیکٹ ان ٹائم ٹی میں بی گیون ان دی ایکسپریشن. تو یہاں جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی ہم نے کیا تھا کہ ایس از اکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر. تو یہاں یو ٹی اگر ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انیشیل ویلوسٹی زیرو تھی، باقی اور کچھ نہیں تھا. اور اے ویئر اے از دی ایکسیلریشن آف دی آبجیکٹ. ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ ساری ایکویشنز ڈرائیو کرتے وقت ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ یہ یونیفارملی ایکسیلریٹڈ باڈیز کے لیے ہیں. تو یہاں جیسے اس نے پوچھا ہے آپ سے کہ اسٹیٹ 2 کنڈیشنز فار دس ایکسپریشن ٹو اپلائی ٹو دی موشن آف دی آبجیکٹ. تو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انیشیل ویلوسٹی زیرو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونیفارم ایکسیلریشن ہے ان اسٹریٹ لائن. تو یہ 2 کنڈیشنز ہیں جس کے لیے یہ آپ ایکویشن لکھتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں. پھر یہاں وہ کہہ رہا ہے پارٹ بی میں کہ اسٹوڈنٹ ٹیکس اے فوٹوگراف آف اے اسٹیل بال آف ریڈیس 5 سینٹی میٹر، ریڈیس 5 سینٹی میٹر ہے یہاں سے یہاں تک کا، ٹھیک ہے جی. ایز اٹ فالز فرام ریسٹ دی امیج آف دی بال از بلرڈ ایز شون ایز illustrated in figure 2.1.
The image is blurred because the ball is moving while photograph is being taken. ظاہر ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے تو یہ جو اس کی یہ جو ہے اس کا فوٹوگراف وہ یہ والا جو پارٹ ایک طریقے سے یہ بلرڈ ہو گیا ہے اور یہ ایک پوزیشن اس نے دکھائی ہے, یہ سیکنڈ پوزیشن اس نے آپ کو دکھائی ہے. تو یہاں جو اس کی انیشیل پوزیشن تھی وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہے, وہ 81 ہے تقریباً کیا 81 ہی ہے. The scale shows the distance fallen from the rest by the ball at time t is equal to 0. The top of the ball is level with the 0 mark on the scale. Air resistance is negligible. پھر وہی چیز ہے کہ ایئر resistance یا negligible لیا گیا ہے, اور اس نے کہا کہ جب ہم نے اس کو ڈراپ کیا تھا یا جب ہم نے اس کو میجرمنٹ اس کی شروع کی تھی تو اس وقت اس کا ٹاپ تھا بال کا وہ ہمارے پاس اس طرح مینشن تھا جیسے کہ دکھایا گیا, یعنی 81 پر. Calculate to an appropriate number of significant figures. پہلا کیا کرنا ہے بھائی ہمیں, the time the ball falls before the photograph is taken. تو اس سے پہلے کہ جو ہے وہ فوٹوگراف لی جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ٹائم ہے اور کتنا ٹائم ہے. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں انیشیل ویلوسٹی تو 0 ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ یہ اوپر سے کہیں سے آ رہا ہے اور یہاں پہنچ کر اس کے فوٹوگراف لینا شروع کیا گیا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہمارے پاس اس کی جو ڈسٹینس ہے وہ 0.80 یا 0.81 بھی لے سکتے ہیں آپ, اور جو ہے وہ اس کو آپ پھر 0.81 ہے تقریباً, تو تھوڑی کیلکولیشن میں فرق آئے گا تھوڑا سا. یہاں پر میں نے 0.80 لے لیا تھا, لیکن اگر آپ اس کو 0.81 لے لیں تو تھوڑا سا کیلکولیشن میں ڈفرینس آ جائے گا. اور کیا ہوگا جی وہ ڈفرینس, وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. 0.81 ملٹیپلائی بائی 2 ڈیوائڈ بائی 9.8, تو یہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ تقریباً 4.1 آپ اس کو کہہ لیں 0.01 کا ڈفرینس آ رہا ہے. تو یہ آپ یہاں پر اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ آپ کے پاس بہتر ہے کہ ایکچوئل ویلیو لکھیں. اوکے جی, پھر کہہ رہے ہیں کہ دی ٹائم انٹرول ڈیورنگ وچ دی فوٹوگراف از ٹیکن. اب جو سیکنڈ ہمارے پاس جو ڈسٹینس کور تھا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ہم نے یا ٹائم انٹرول تھا جس میں فوٹوگراف لیے گئے ہیں, تو وہ ہم نے ایکویشن تو وہی یوز کرنی ہے, یعنی ہمارے پاس انیشیل ویلوسٹی تو 0 ہی ہے, لیکن ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ اب ٹائم کی یہ آ رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو 1 کر لیں تو پھر یہ 0.02 آ جائے گی یا 0.03, اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, 0.03 اور 0.02, تو یہ آپ کا جو ہے وہ کیلکولیشن میں رزلٹ آ جاتا ہے. اگین دی سیم تھنگ, اس کو دیکھ لیں گے میں نے 0.90 صحیح لیا ہے یا نہیں لیا ہے, آئی تھنک اٹس فائن. تو بہرحال اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ 0.02 آ رہا ہے, 0.03 میں جا رہا تھا جب میں نے اس کو 0.40 لے لیا تھا. پارٹ سی میں کہہ رہا ہے کہ دی اسٹوڈنٹ ان بی ٹیکس اے سیکنڈ فوٹوگراف اسٹارٹنگ ایٹ دی سیم پوزیشن آن دی اسکیل. دی بال ہیز دی سیم ریڈیس بٹ از لیس ڈینس سو دیٹ ایئر ریزسٹنس از ناٹ نیگلیجبل. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ ایئر ریزسٹنس نیگلیجبل نہیں ہے تو کیا ہوگا, تو ہم نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, جب ایئر ریزسٹنس نیگلیجبل نہیں ہے تو ٹائم اس کا فرق کٹ جائے گا. ڈسٹینس جو ہے وہ اگر ہم وہی ٹائم لیں تو ڈسٹینس پھر ڈفرینٹ ہوگا, ورنہ جو ہے وہ ڈسٹینس کے لیے اگر ڈسٹینس سیم لیں تو ٹائم ویری کر جائے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکسپلین دی چینجز دیٹ ول اکر ان دی فوٹوگراف. تو ہم نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز دی ایئر ریزسٹنس از ناٹ نیگلیجبل دس دی اسپیڈ آف دی بال ڈیکریزز اینڈ دی لینتھ آف دی امیج از شارٹر. یعنی ہمارے پاس جو یہ امیج آ رہی تھی, بلر سی جو امیج آ رہی تھی, یہ اب کم ہو جائے گی چونکہ یہ یہاں نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پر یہ اسی ٹائم میں یہاں کہیں ہوگی یہ بال, تو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اس کی جو وہ ہے جو اس کا ڈسٹینس ہے وہ کم ہو گیا, تو جو یہ بلرڈ پارٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس کور ایک طریقے سے اس کا کم ہو جائے گا, یا یوں کہیں کہ جو امیج ہے وہ شارٹ ہو جائے گی. سو دس از واٹ وی ہیو ایز فار ایز دس پارٹ از کنسرن. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. لیکن دیکھیں کہ وہی ایکویشنز آف موشنز جو ہم یوز کر رہے ہیں وہی ساری ایکویشنز آف موشن ان پرابلمز میں یوز ہو رہی ہیں, اور کوئی نئی ایکویشن نہیں ہے ایز سچ. In this question, a cyclist is moving up a slope that has a constant gradient. The cyclist takes 8 seconds to climb the slope. اب دیکھیں یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ
گراف جو آپ کو دکھایا گیا ہے دی ویریشن ٹائم ٹی آف دی اسپیڈ وی آف دی سائیکل از شون ان فیگر. اب یہاں جو یہ ورڈ جس نے یوز کیے ہیں کہ کانسٹنٹ گریڈینٹ، تو یہ خیال رکھیے کہ یہ کانسٹنٹ گریڈینٹ سلوپ کا ہے، گراف کا نہیں ہے. تو یہ کانسٹنٹ گریڈینٹ یہ ہے اصل میں. اگر یہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ کوئی سلوپ ہے تو یہ اینگل کانسٹنٹ ہے، اور اس لیے اس نے یہ گریڈینٹ کانسٹنٹ کا تذکرہ کیا ہے، گراف کانسٹنٹ نہیں ہے. بی کیئرفل. پھر کہہ رہا ہے کہ یوز فیگر 3.1 ٹو ڈیٹرمن دا ٹوٹل ڈسٹینس مووڈ بائی دی سلوپ. اب یہاں ایک تو سمپل سی بات یہ ہے، دیکھیں خیال رکھیے کہ جو ایریا انڈر دی وی ٹی گراف ہوتا ہے وہ ڈسٹینس ہوتا ہے. تو یہ جو پورے کا پوری آپ کے پاس ایریا کی صورتحال ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس دے گی، لیکن اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ اس کو مثال ٹریپیزیم بناتے ہیں تو یہ اس کا اوپر والا پارٹ رہ جائے گا، تو جو بھی کیلکولیشن آپ کریں گے اس میں یہ ایکسٹرا آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. ادروائز جو میں نے یہاں پر کیا ہے کہ اس کو آپ نے ایک یہاں پہ بلاک لے لیا اور آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ بلاک جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر 1 کے برابر ہے تو جو ہے وہ 1 میٹر کے برابر اگر آ رہا ہے 1 سینٹی میٹر کے لحاظ سے، تو آپ نے جو ہے وہ چونکہ یہاں ظاہر ہے کہ یہ ایس از ایکول ٹو وی ٹی کی بات اگر کی جائے تو وی اگر 1 ہے اور آپ کے پاس ٹی بھی 1 ہے تو ایس از ایکول ٹو 1 آ رہا ہے، یعنی 1 میٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ڈسٹینس کورڈ ہے فار دس ہول تھنگ. تو اب آپ نے یہ کاؤنٹ کر لینا ہے کہ کتنے ہیں. تو تقریباً یہ 39 کاؤنٹ کیے ہیں. اس میں خیال رکھیے گا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ 36 ہم نے جیسے دیکھا ہے تو 36 کا جو یہ والا پارٹ ہے وہ اس کا کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ والا جو چھوٹ گیا تھا وہ لے لیا. تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس کور ہو گئے ہیں. تو یہاں یہ والا پارٹ ہے تو وہ ایکسٹرا ہے، یہ والا پارٹ ہے تو وہ ایکسٹرا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ان پارٹس کو جب کنسیڈر کیا اور تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً 39 باکسز آ گئے ہیں، اور اس لیے ہم نے کہا کہ وہ 39 میٹر جو ہے وہ اس کا اپروکسیمیٹ ڈسٹینس کور آ رہا ہے. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اس کا ٹریپیزیم فائنڈ آؤٹ کر لیں تو ٹریپیزیم جو ہے وہ ظاہر آپ کو ویلیو کم دے گا، چونکہ اوپر والا جو پارٹ ہے وہ اس کا آپ کنسیڈر نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس کو جب کریں گے کنسیڈر تو پھر وہ جو بھی ویلیو آ رہی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. یعنی اپروکسیمیٹ تو یہ بھی ہے لیکن اس میں اپروکسیمیشن پھر اور زیادہ ہو جائے گی. تو دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. 8 کوشچن کو دیکھیں. کہہ رہا ہے کہ ڈسٹنگوش بٹوین اسکیلر کوانٹیٹیز اینڈ ویکٹر کوانٹیٹیز. تو یہ آپ کی پہلے بھی پڑھی ہوئی چیز ہے. اسکیلر کوانٹیٹیز ہیو میگنیٹیوڈ اینڈ یونٹ بٹ ویکٹر کوانٹیٹیز ہیو دیئر ڈائریکشن ایز ویل ایز دیئر میگنیٹیوڈ اینڈ یونٹس. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اسکیلر جو ہوتا ہے اس میں صرف آپ کو میگنیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے اور یونٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو میگنیٹیوڈز اینڈ یونٹس، اینڈ ویکٹر کوانٹیٹیز ہیو دیئر ڈائریکشنز ایز ویل میگنیٹیوڈز اینڈ یونٹس. تو یہ بس اس میں ڈفرینس ہے. ان دی فالوئنگ لسٹ انڈر لائن آل دی اسکیلر کوانٹیٹیز. تو آپ کو پتہ ہے کہ انرجی، میس اینڈ پاور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس، یا یہ کوانٹیٹیز جو ہیں یہ آپ کے پاس اسکیلر کوانٹیٹیز ہیں. باقی ایکسیلریشن، فورس اور ویٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ویکٹرز ہیں، جس کو فی الحال مینشن کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ ویکٹرز ہیں. اینی ہاؤ پھر دیکھیں تقریباً یہ سیکنڈ کیس ہے پروجیکٹائل موشن کا. اسٹون ہیئر پارٹ سی. اسٹون از تھرون ود اے ہاریزونٹل ویلوسٹی آف 20 میٹر پر سیکنڈ فرام دا ٹاپ آف دا کلف 15 میٹر ہائی. تو یہ اس نے آپ کو ڈسٹینس دیا ہوا ہے. ورٹیکل ڈسٹینس کہہ لیں ایک تو میکسیمم ورٹیکل ڈسٹینس. دی پاتھ آف دی اسٹون از شون ان فگر 1.1. یہ اس نے آپ کو پاتھ دکھا دیا ہے، کرو پاتھ. ایئر ریزسٹنس از نیگلیجیبل. جسے ہم نے کہا کہ یہ ہمیشہ ایک کنڈیشن ہے، کیونکہ جب بھی آپ فارمولے لگائیں گے تو یہ کنڈیشن آپ کو لگانی ہے اگر پروجیکٹائل موشن کنسیڈر کرنا ہے. فار دس اسٹون کیلکولیٹ دی ٹائم ٹو فال 15 میٹر. تو آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ورٹیکل کی ڈسٹینس کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ ہمارے پاس اصل میں تو فارمولہ ایس از اکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر ہی ہے، لیکن جب ورٹیکل کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈسٹینس جو ہے وہ ہائٹ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ورٹیکل کمپوننٹ جو ہے اس کا وہ 0 ہے. تو جب آپ یہ لگائیں گے فارمولہ تو یہ شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ 1.7 اس کی ویلیو آ رہی ہے جو کہ آپ کے پاس ٹائم ہے جو کہ یہ ورٹیکل ڈسٹینس کور کرنے میں لگ رہا ہے. ان فیکٹ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہاریزونٹل کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم لے گا، لیکن فی الحال اس نے ورٹیکل کی بات کی تھی تو ورٹیکل کے لیے ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے ان سیکنڈس.
کہہ رہے کیلکولیٹ دی میگنیٹیوڈ آف دی ریزلٹنٹ ویلوسٹی آفٹر فالنگ 15 میٹر. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب یہ یہاں آئے گا تو اس کی جو ہاریزونٹل ویلوسٹی ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے، لیکن ورٹیکل ویلوسٹی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ جی ورٹیکل ویلوسٹی کے لیے جو ہے وہ فارمولہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وی وی ایکول ٹو یو وی پلس جی ٹی. وی وی جو ہے وہ 0 ہے، اور اس طرح ہم نے اس کا ورٹیکل کمپوننٹ نکالا جو کہ تقریباً 17 آ رہا ہے، کب جب اس نے اس کو ہٹ کیا یا جب اس نے 15 میٹر کا ڈسٹینس کور کر لیا. جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس پوزیشن پر اس کی ہاریزونٹل ویلوسٹی تو کانسٹنٹ ہی چل رہی ہے تھرو آؤٹ. ورٹیکل کمپوننٹ ہم یہ نکال چکے ہیں، اور اگر ہمیں ٹوٹل ویلوسٹی نکالنی ہو یا ریزلٹنٹ کا میگنیٹیوڈ نکالنا ہو تو فارمولہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ v از ایکول ٹو اسکوائر روٹ آف وی ایچ اسکوائر پلس وی وی اسکوائر ہوتا ہے. دونوں ویلیوز ہمارے پاس ہیں، اور یہ کیلکولیشن جو ہے وہ ہمیں رزلٹ دے رہی ہے جو کہ 26 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ہیئر، چونکہ وہ صرف آپ سے میگنیٹیوڈ کی بات کر رہا ہے تو آپ نے صرف میگنیٹیوڈ نکالا ہے. ادروائز جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ اینگل کی بات کرے تو آپ اس فارمولے سے اس کا اینگل بھی نکال سکتے ہیں کہ کس اینگل سے جا کے اس نے ہٹ کیا ہے، تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی اس کے اینگل کی، یعنی ڈائریکشن کی ویلیو آ جائے گی. لیکن فی الحال اس کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے، فی الحال وہ صرف ہم سے ریزلٹنٹ کا میگنیٹیوڈ پوچھ رہا ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تھرڈ پارٹ میں کہہ رہا ہے ڈسکرائب دی ڈفرینس بٹوین دی ڈسپلیسمنٹ آف دی اسٹون اینڈ دی ڈسٹینس دیٹ اٹ ٹریولس. اب یہ بھی وہی ہے اصل میں کہ ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے. پہلے بھی آپ کر چکے ہیں کہ ڈسٹینس از دی ایکچوئل path covered but displacement is the shortest distance from the point of throw and the point where the stone hits the ground. بس یعنی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ایکچوئل پاتھ تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا. تو جو یہ اس کی میجرمنٹ آئے گی وہ ڈسٹینس ہے، اور جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ جہاں سے اس کو ہٹ کیا گیا تھا، جہاں سے تھرو کیا گیا تھا اور جہاں سے اس نے ہٹ کیا ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس اگر آپ نکال رہے ہیں تو ایک تو یہ ڈسٹینس آ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ یہ ڈسٹینس آ رہا ہے. لیکن شارٹیسٹ ڈسٹینس کے لیے آپ نے یہاں سے ایک سارٹ آف ویکٹر بنا لینا ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ کو شو کرے گا. تو دس از امپورٹنٹ. آگے بڑھیے. کوشچن 9 میں کہہ رہا ہے کہ اسفیئر آف ریڈیس آر از موونگ تھرو اے فلوئڈ وتھ کانسٹنٹ ویلوسٹی وی. یہ اصل میں کوشچن جو ہے وہ چیپٹر 1 کا کوشچن ہے. There is a frictional force F acting on the sphere which is given by the expression. تو یہ آپ کے پاس سمجھائی جا چکی ہے بات کہ یہ پریویس جو لیکچرز تھے اگر آپ نے فالو کیا ہے ان کو تو یہ سمجھائی جا چکی ہے بات کہ جب آپ ہوموجینس ایکویشنز کی بات کرتے ہیں تو جو یونٹس ہیں وہ دونوں سائڈ پر برابر ہونے چاہیے. اور اس کانسیپٹ سے ہمارے پاس فورس کا یونٹ یہاں پر موجود ہے، ریڈیس کا یونٹ موجود ہے، ویلوسٹی کا یونٹ موجود ہے. تو آپ بہت آسانی سے ڈی کا جو یونٹ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں، اور یہ یونٹ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. جس میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیسیکلی چیپٹر 1 کا کوشچن ہے، لیکن چونکہ یہاں آ گیا ہے تو اس کو ہم نے سولو کر لیا ہے اور بہت ایزی ہے اس کو سولو کرنا. لیکن یہ خیال رکھیے کہ اکثر بچے صرف یہاں لکھ دیتے ہیں ڈی انٹو ایم انٹو، تو ڈی نہیں لکھنا، یونٹ آف ڈی لکھنا ہے، یونٹ آف ڈی لکھنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ڈی نہیں ہے، ڈی از دا کوانٹٹی. تو کوانٹٹی کبھی یونٹ کے برابر نہیں ہوگی، تو آپ نے مینشن کرنا ہے کہ یونٹ آف ڈی، یعنی اس طرح نہیں لکھیں گے آپ کے ڈی از ایکول ٹو کے جی میٹر پر سیکنڈ. کیونکہ اگر آپ یہ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کوانٹٹی کو آپ یونٹ کے برابر کہہ رہے ہیں، وچ از رانگ. تو یونٹ آف ڈی لکھنا ہے بہرحال آپ کو. پھر کہہ رہا ہے کہ a rain drop of radius 1.5 millimeter falls vertically in air at a velocity of 3.7 meter per second. تو یہ انیشیل ویلوسٹی ہے، ظاہر ہے اس کی جو ہے یہ آپ کے پاس اس کا ریڈیس دیا ہوا ہے. یوز دی ویلیو آف ڈی فار ایئر از دی ویلیو آف دی ڈی فار ایئر از دس مچ، ویلیو دے دی ہے ڈی کی اس نے. دی ڈینسٹی آف واٹر از دس مچ 1000 kg per meter cube. وہ اس نے آپ کو دے دیا ہے کیلکولیٹ دی میگنیٹیوڈ آف دی فرکشنل فورس. تو جو پچھلا اس نے آپ کو ایک فارمولہ دیا تھا اس میں یہ ساری چیزیں آپ یوز کر لیجئے جو اس نے آپ کو ویلیوز دی ہیں، اور یہ آپ کے پاس فورس کیلکولیٹ ہو جائے گی. کیونکہ بہرحال یہ والا پارٹ تو کانسٹنٹس ہے یعنی نمبرز ہیں، باقی جو ہے وہ آپ نے فورس کیلکولیٹ کر لی. پھر کہہ رہا ہے کہ دی ایکسلریشن آف دی رین ڈراپ
اب آپ کو پتہ ہے کہ F=ma ہوتا ہے، اور اگر آپ میس کو دیکھیں تو وہ آپ کو اس فارمولے سے یعنی ڈینسٹی mass per unit volume آ جاتی ہے، اور یہ آپ ρV/A لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اس نے یہاں رین ڈراپ کو آپ سے کہا تھا کہ ریڈیس کی بات کی تھی، اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسفیریکل ٹائپ کی چیز آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا جی والیوم جو ہے اس کا وہ کیا ہوگا 4/3 πr³ کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے۔ کیپٹل آر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو، چونکہ ہم نے پچھلے فارمولے میں آر یوز کیا ہے کیپٹل، اس لیے یہاں پہ بھی کیپٹل یوز کر لیا، اسمال بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ بہرحال اگین دی سیم تھنگ، یہ آپ نے ویلیوز یہاں پہ لکھنی ہے۔ ڈینسٹی دی ہوئی ہے اس نے آپ کو، ریڈیس دیا ہوا ہے اس نے آپ کو، اے آپ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، فورس ابھی آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر چکے ہیں، یہ آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس 4.9 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آ رہا ہے۔ پھر یہاں کہہ رہا ہے پارٹ بی میں کہ دی ویریشن ود ٹائم ٹی آف دی اسپیڈ وی آف دی رین ڈراپ، اس نے آپ کو یہاں پر ایک گراف دیا ہے جو کہ انفیکٹ بلیک لائن سے ڈرا کیا گیا ہے، یہ بعد میں ہم نے ڈرا کیا ہے دوسرا گراف، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ آپ کے پاس ایک ویلوسٹی ٹائم گراف ہے، اور یہ بہت کلیئر ہے یہاں پر بات کہ شروع میں جو ہے وہ باڈی ظاہر ہے کہ ایکسلریٹ کر رہی ہے، ڈیسلریٹ کر رہی ہے، اور اس کے بعد پہلے تو کانسٹنٹ ہے، ظاہر اس کو ڈیسلریٹ کرنا شروع کیا، اور جب یہاں پر اس کی ویلوسٹی کانسٹنٹ ہو گئی تو یہاں پر جو ایکسلریشن ہے اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی، یعنی ٹرمینل ویلوسٹی والا کانسیپٹ ہے یہاں پر۔ اسٹیٹ دی ویریشن ود ٹائم ٹی آف دی ایکسلریشن آف دی رین ڈراپ، اب وہی والی بات جو ابھی ہم نے کی ہے وہ یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے تو لکھ دیں۔ انیشیلی دی ڈراپ ود میکسیمم ایکسلریشن وچ از ایکول ٹو جی ایٹ ٹائم ٹی از ایکول ٹو 0، تو یہاں آپ لکھ دیں دی انیشیلی دی ڈراپ مووز ود میکسیمم ایکسلریشن، تو وہ مووز کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ رہ گیا ہے، مووز ود دی میکسیمم ایکسلریشن وچ از equal to g at time t is equal to 0, then acceleration decreases، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ گریڈینٹ جب ڈیکریز ہو رہا ہے، مستقل ڈیکریز ہو رہا ہے گریڈینٹ، تو جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسلریشن بھی ڈیکریز ہو رہا ہے، and after a certain time as the gradient of the graph becomes 0، تو کیا ہوا ایکسلریشن becomes 0، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسلریشن کی اسٹوری ہے۔ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹرمینل ویلوسٹی کی طرف مینشن نہیں کیا ہے ہم نے، چونکہ بہرحال وہ صرف ایکسلریشن کی بات کر رہا تھا، تو ہم نے بھی ایکسلریشن کی یہاں پہ بات کر دی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ رین ڈراپ ہیز اے ریڈیس دیٹ از اسمالر دین دیٹ گیون ان فیگر آن فیگر 2.1 اسکیچ دی ویریشن آف دی اسپیڈ ود ٹائم ٹی فار دس سیکنڈ رین ڈراپ۔ اب ریڈیس اگر چھوٹا ہو جائے تو کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے ہمیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس میں دیکھیے کہ ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب وہ چھوٹا ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو کسی گیون ٹائم کے لیے، ایک تو یہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جب میں نے یا تو میں نے ٹی اور یہ کیپیٹل اتنے بلو سے اور ریڈ سے جو صرف لکھا ہے وہ تو اس لیے دکھانے کے لیے لکھا ہے کہ کس ٹائم پر آپ کا جو اس وقت مثال کے طور پر جو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے وہ کہنا چاہیے کہ کب 0 ہو گئی، اور جب یہ اسمال ہے تو کب 0 ہو گئی۔ تو جب اسمال رین ڈراپ ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صورتحال، اور پھر اگین دی سیم تھنگ یہاں پر یہ غور کیجئے کہ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ایکسیلریشن ہے وہ بنیادی طور پر یا یوں کہوں کہ جو گراف ہے وہ جو ڈرا کیا گیا ہے وہ فرکشن کے ساتھ کیا گیا ہے، تو بی کیئرفل، یہ ہمارے پاس ویلوسٹی کا ٹرمینل ویلوسٹی اٹین کر لینا یہ بتاتا ہے کہ ہم نے فرکشن کنسیڈر کی ہے، ورنہ تو تھرو آؤٹ اس کی ویلیو جی کی کانسٹنٹ رہنی چاہیے تھی۔ تو یہ بہرحال یہ کب ہمارے پاس جی کی ویلیو 0 ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس نے زیادہ ٹائم لیا، لیکن جب وہ اسمال ہے اور اس کا میس کم ہے تو ظاہر ہے کہ جو ایئر فرکشن ہے وہ اس کو روک رہا ہے ایک طریقے سے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ روک رہا ہے، تو اس کی جو اس کی ویلیو آف جی ہے وہ 0 ہو جائے گی بیفور دس ٹائم، تو ٹائم ٹی ول بی اسمالر دین دی ٹائم بیفور۔ تو بگر ریڈیس کے لیے ہمارے پاس ظاہر ہے اس کو بھی یوں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں دیکھیں تو کہ اگر ہمارے پاس ریڈیس زیادہ ہے تو فورس کی صورتحال زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم جو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈرا کر لیا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے جناب اعلیٰ صورتحال بنی۔
پھر کہہ رہا ہے a ball in question 10 a ball is thrown vertically downwards the ground with an initial velocity of this much initial velocity دے دی ہے the ball falls for a time this much before hitting the ground air resistance is negligible a ball is thrown vertically downwards یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں کہ مثال کے طور پر یہ پوائنٹ ہے اس سے آپ نے بال کو صرف ڈراپ کر دیا تو یہاں پر تو صورتحال یہ ہوگی کہ جو بال کی انیشیل ویلوسٹی ہے وہ زیرو ہوگی اگر آپ نے صرف ڈراپ کر دیا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھرو کر رہے ہیں تو آپ نے انفیکٹ اس کو پروجیکٹ کیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں دس از پروجیکٹڈ ڈاؤن ورڈ اور اگر آپ میرا پریویس لیکچر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ پروجیکٹڈ ڈاؤن ورڈ کے لیے یہاں اس کی کوئی ویلوسٹی ہے اور وہ ویلوسٹی اس نے آپ کو دی ہے 4.23 میٹر پر سیکنڈ یہ پھر کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ دی بال فالس فار اے ٹائم آف دس مچ بیفور ہٹنگ دی گراؤنڈ تو جب یہ ہٹ کر رہا ہے یہاں پر تو اس وقت اس نے اس سے پہلے اس نے ایک ٹائم ظاہر کور لیا ہے اور وہ 1.51 سیکنڈ کا ٹائم ہے جو اس نے ڈسٹینس کور کرنے کے لیے لیا ہے شو دیٹ دی ڈاؤنورڈ ویلوسٹی آف دی بال وین اٹ ہٹس دی گراؤنڈ از 19 میٹر پر سیکنڈ تو ظاہر ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس کی ویلوسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور فائنل ویلوسٹی کیسے کیلکولیٹ کی جائے ایکویشن آف موشن جو ہمارے پاس ہے فرسٹ ایکویشن آف موشن وہ ہم نے استعمال کر لی ہے انیشیل ویلوسٹی اس نے دی ہوئی ہے جی کی ویلیو 9.8 ہے ٹائم دیا ہوا ہے تو ہمارے پاس جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہمیں شو کر کے دے رہی ہے اس میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ ہینس شون شو کرنے کو کہہ رہا تھا آپ نے دکھا دیا شو کر کے اس کو کلیئر ہے مشکل تو نہیں ہے پھر کہہ رہے ہیں کیلکولیٹ ان پارٹ 2 کیلکولیٹ ٹو 3 سگنیفیکنٹ فیگرس the distance the ball moves the ball falls to the ground پھر وہی ایکویشن 2 آپ کے پاس ہے انیشیل ویلوسٹی دی ہوئی ہے ٹائم دیا ہوا ہے اور جو ہے وہ آپ اس کی ہیلپ سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس کیا تھا یعنی آپ نے ہائٹ کتنی کور کی ہے تو یہ آپ کے پاس 17.6 میٹر آ رہی ہے تو یہ ہم نے آج 10 کوشچن کر لیے ہیں میرے خیال سے آج یہاں رک جاتے ہیں پھر ایک نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم اور کچھ کوشچنس اس کے کر لیں گے تو ہوپفلی آج کا یہ ڈسکشن آپ کے لیے فروٹفل ہوگا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے جو لیکچرز ہیں وہ آتے رہیں آپ کے پاس جیسے ہی میں اپلوڈ کروں شیئر کریں اس کو تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور لائک کریں تاکہ تھوڑے سے جو ٹیچرز ہیں اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور وہ زیادہ فریکوینٹلی یہ آپ کو چیزیں سمجھاتا رہے اپلوڈ کرتا رہے اور آپ کی ہیلپ ہو تو اگر آپ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا یہ میرے لیکچرز فالو کر رہے ہیں اس پرٹیکولر لیکچر کی اگر تھیری آپ نے دیکھنی ہے تو جب میرے پریویس لیکچرز ہیں پروجیکٹائل موشنز پر اس کو دیکھیے اور یہ جو ہمارے پاس لیکچر نمبر ہے یہ میں نے یہاں شاید نہیں ڈالا لیکچر نمبر تو نہیں ڈالا میں نے یہاں پر لیکن بہرحال اس سے پہلے کئی لیکچرز ہو چکے ہیں 7 لیکچرز ہو چکے ہیں جس میں ہم نے کائنیمیٹکس کو پڑھا ہے اور ہوپفلی 1-2 لیکچرز اس کے اور ہوں گے تاکہ ہم کائنیمیٹکس کے پرابلم سولو کر لیں پاس پیپرز جب آئیں گے تو کریں گے یہ بھی انفیکٹ پاس پیپرز کے ہی کوشچنز ہیں لیکن یہ ہمارے کہنا چاہیے کہ تھوڑے سے اولڈ پاس پیپرز کے کوشچنز ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم کوشچنز تو ہمارے پرانے پاس پیپرز ہیں ان کے بھی کوشچنز کر لیں اور نئے تو جب آپ کریں گے جب آپ نے کورس پورا کر لیا ہو تاکہ پھر اس کو آپ ٹاپک وائز کرنے کے بجائے پورا پیپر کور کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ پورا پیپر کتنی دیر میں کر پا رہے ہیں تو دس از واٹ یو ہیو اینڈ انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر اینڈ آئی ہوپ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا ٹل دی نیکسٹ لیکچر اللہ حافظ ٹیک کیئر